नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू किया था और उनकी तरफ से उनकी कौम को दावत व तबलीग का सिलसिला जो उन्होंने किया उस पर हमने बात की थी और उसके जवाब में कौम की बगावत और कौम का रवैया उस पर भी हमने बात की। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किसी तरह भी अपने हरकत से बाज नहीं आई, अपने अमाल को ठीक नहीं किया, तो लामोहल्ला पिछले तमाम नबियों के जिनकी उम्मतों ने उनका कहना नहीं माना, तो उन पर अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाज़िल फरमाया। इसी तरह कौम शुएब अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह ताला ने अपना अजाब नाज़िल फरमाया। आज की नशिस्त में हम उसका तज़किरा करेंगे कि उनकी कौम पर किस तरह का अजाब नाज़िल हुआ और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हिलाकत पर इज़हार अफसोस भी किया, क्योंकि वो अपनी कौम के सच्चे खैर ख्वाह थे। तो आज देखते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत व तबलीग और उसके जवाब में उनकी बगावत के बाद किस तरह से अल्लाह ताला ने अपना अजाब उन पर नाज़िल फरमाया। कौम के सरदारों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्त धमकियाँ दी और मोमिनों को अपने पुराने मज़हब में वापस आने की तलकीन की। जब मोमिन डट गए तो कौम की ज़्यादतियाँ और भी बढ़ गईं। लिहाजा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने नुसरत रब्बानी के लिए दुआ कर दी। इरशाद बारी ताला है, उनकी कौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मज़हब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा, खा हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हों तो भी अगर हम उसके बाद कि अल्लाह हमें इस कुफ्र से निजात बख्श चुका है तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर इफ्तरा यानी झूठ बांधा और हमें लायक नहीं कि उसमें लौट जाएं। हाँ, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है। ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। काफिरों ने मुतालबा किया कि मोमिनों को दोबारा अपने आबाओ अजदाद का मज़हब इख्तियार कर लेना चाहिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मोमिनों की तरफ से जवाब देते हुए फरमाया, यानी मोमिन अपनी खुशी से तो कुफर की तरफ नहीं लौट सकते। अगर बफर्ज़ मुहाल ऐसा हो भी गया तो वो तुम्हारे जुल्म की वजह से मजबूरन होगा। उसकी वजह यह है कि जब ईमान की हक्कानियत दिल में जागज़ी हो जाए तो फिर इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता कि उसको नापसंद करे या उसे तर्क कर दे। इसलिए आपने फरमाया, अगर हम इसके बाद कि अल्लाह हमें इस कुफर से निजात बख्श चुका है तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं, तो बेशक हमने अल्लाह पर इफ्तरा यानी झूठ बांधा और हमें लायक नहीं कि हम उसमें लौट जाएं। हाँ, अल्लाह जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। हमारा अल्लाह ही पर भरोसा है, यानी वो अल्लाह हमारी मदद के लिए काफ़ी है। वो हमारी हिफाजत करने वाला है। हर मामले में वही हमारा मलजा व मावा है। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो कौम के ख़िलाफ़ आपकी मदद करे और इन्हें वो सज़ा दे जिसके वो मुस्तहिक हैं। फरमाया, ए परवरदिगार,
ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کیا کرتا جب وہ منکرین و مخالفین کے خلاف دعا فرمائیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بدعمالیوں پر قائم رہنے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے، لوگو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی زمین لرزنے لگی، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئیں۔ ان کے بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، ان میں جان رہی نہ حرکت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دیں اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے، کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے، اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئیں، اور ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں کلام کے سیاق و سباق کے مطابق کسی ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے دین حق کو ترک نہ کیا تو انہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ اس ارحاف خوفزدہ کرنے کی سزا راہقہ یعنی زلزلہ تھا۔ سورہ ہود میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھلاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے نبی سے گستاخی کرتے ہوئے جو بڑی باتیں کہی تھیں، اس کی سزا کے طور پر ایک ہولناک آواز کا عذاب نازل ہوا جس سے وہ تباہ ہو گئے، اور تمام آوازیں خاموش ہو گئیں۔ سورہ شعراء میں مذکور ہے کہ ان پر سائبان والے دن کا جو عذاب آیا، اور وہ ان کے مطالبے کا جواب تھا جو انہوں نے کیا تھا، تم تو جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ شعیب نے کہا، تم جو کام کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ اس کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ان لوگوں نے اس شعیب کو جھٹلایا، پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی، گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تہہ خانوں میں داخل ہو جانے سے۔ چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے، اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی، اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگال نے آ دبوچا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسے سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ اور مزید فرمایا، اور ان کی قوم میں سردار لوگ جو کافر تھے
کہنے لگے کہ لوگو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، جبکہ وہ لوگ کہتے تھے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر نے قوم کی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ یعنی ان لوگوں کے تباہ ہو جانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ میں نے پوری خیر خواہی کرتے ہوئے اللہ کے احکام مکمل طور پر تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اور جس طرح مجھ سے ہو سکا میں نے ہر طریقے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی، لیکن تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کے بعد تم پر آنے والے عذاب کا مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ یہ تم ہی تھے جو ہدایت قبول کرتے تھے، نہ رسوائی اور عذاب کے دن کا خوف محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں، یعنی میں ان لوگوں کا غم کیوں کروں جو حق قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان پر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جسے روکا جا سکتا ہے، نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ کہیں اس سے پناہ مل سکتی ہے۔ ساتھیو، اس طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر زلزلے اور صاحبان کا عذاب نازل ہوا جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ شروع کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو انبیاء کرام ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو ہوئے انبیاء کرام ہوئے، ان سب کا سلسلہ میں ان سب کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس سلسلے کو قائم رکھ سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔